नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग़ का फोकस तो बदस्तूर कश्मीर पे ही है। और जहाँ एक लेटेस्ट जो ख़बर है जो किसी हद तक पॉजिटिव भी है कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने गुज़श्ता 24 घंटे में इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के जो 21वां उनका कन्वेंशन था उसमें जब उन्होंने खिताब किया तो वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बर्नी सैंडर्स, जो इससे पहले 2016 में भी डेमोक्रेटिक का पार्टी के प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थे, उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने भी खिताब किया और बहुत उन्होंने कश्मीर के हवाले से बहुत मुनासिब तौर पे उन्होंने कश्मीर का मुकदमा जो है वो वहाँ पर पेश किया। और एक इतने मेन स्ट्रीम अमेरिकन पॉलिटिशियन का जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बर्नी सैंडर्स जो हैं वो कोई नॉर्मल सेनेटर या कांग्रेसमैन नहीं है। मिलियंस ऑफ अमेरिकन सिटीजन जो हैं वो बर्नी सैंडर्स में बिलीव करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको एक मुख्तलिफ अमरीका का नुमाइंदा समझा जाता है। और बर्नी सैंडर्स ने जिस तरह से कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई, हिंदुस्तान की पॉलिसी की उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने डिमांड किया कि कर्फ्यू ख़त्म हो, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट ख़त्म हो, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की तरफ उन्होंने इशारा किया कि बड़ी पॉजिटिव एक पोजीशन थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इसी कन्वेंशन में वीडियो खिताब किया, दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। बट इसके साथ ही पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो उसमें ज़ाहिर है बहुत दरारें हैं। और मोमेंट्री तौर पे हमने देखा था कि फरवरी और मार्च में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हिंदुस्तान के मुकाबले में हमें मुत्तहद नज़र आई थी, इकट्ठी हो गई थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत दरारें हैं। नवाज़ शरीफ साहब जेल में हैं, करप्शन चार्जेस में हैं, उनकी साहिबजादी मरीम नवाज़ जो हैं वो नैब की कस्टडी में हैं, उन्हें 5 सितंबर को दोबारा अदालत के सामने पेश किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब सेहत का मुआयना करवाने के लिए अडयाला जेल से 28 अगस्त को पहुंचे थे पिम्स में, लेकिन 2 दिन के बाद उनको जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया उनको दोबारा अडयाला जेल में भेज दिया, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी, उनकी अपने ख़ानदान ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए था, बहुत जुल्म, बहुत ज़्यादती हो रही। चार्जेस जो हैं लीडर्स पे वो अदालतों में प्रूव हो ना हो, लेकिन अवाम की हद तक बहुत उसमें बहुत जान है। अगर जो स्टोरी है डॉन अखबार की, जहां आसिफा भुट्टो बहुत मजम्मत कर रही हैं उनके वालिद साहब को वापस भेजने के, उसके नीचे अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकते हैं लेकिन उनके पास नहीं होंगे, लेकिन उसके नीचे जो कोई भी देखेगा वो स्टोरी अगर आपको प्रोड्यूसर साहब दिखाएं स्क्रीन पे, उसके नीचे जो दर्जनों कमेंट्स हैं और वो बड़े इंटेलिजेंट लोगों के लिखे हुए कमेंट्स हैं, वो ट्रॉल्स वाले कमेंट्स नहीं हैं। उनमें से एक भी कमेंट जो है वो आसिफा भुट्टो से या आसिफ अली जरदारी साहब से हमदर्दी का कमेंट नहीं। हालांकि डॉन अखबार बाय एंड लार्ज एक ऑपोजिशन का अखबार है, लेकिन वहाँ पर आपको कोई सिंपैथी जो है आसिफ अली जरदारी साहब से नज़र नहीं आती। बहरहाल ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की फॉल्ट लाइन है। इन फॉल्ट लाइन्स के अंदर एक थ्योरी चल रही है जो पाकिस्तान के बाज़ मीडिया हलकों में भी है और बाज़ सफारती हलकों में भी है, और वो थ्योरी ये है कि नवाज़ शरीफ साहब अपने तौर पे और आसिफ अली जरदारी साहब अपने तौर पे एक प्ली बारगेनिंग ऑफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान की गालिबन इस्टेब्लिशमेंट को ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन चहमगोइयाँ हो रही हैं, क्लियर नहीं है किसको ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन वो प्ली बारगेन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम खासे पैसे देने को तैयार हैं, $10 बिलियन या $10 बिलियन से भी ज़्यादा, बाज़ दफ़ा तो 15 या $20 बिलियन के फिगर कोट किए जा रहे हैं। लेकिन हम किसी डॉटेड लाइन पे साइन नहीं करेंगे, हम एतराफ़े जुर्म नहीं करेंगे, हम ये नहीं मानेंगे कि हमने कोई गलत किया था, हम चले जाएंगे 2, 2.5, 3 बरस के लिए, लेकिन हमारे बच्चों को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में सियासत का हक जो है वो उन्हें होना चाहिए। अब बच्चों में से ये है कि बिलावल भुट्टो जो हैं उनके तो कैरियर को बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं नज़र आता, ज़्यादा जो जिनका रास्ता रुका हुआ है वो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा हैं कि उनका सियासी कैरियर जो है वो बहुत मस्तूद है। सो बेसिकली ये जो पेमेंट की बात हो रही है वो उनके कैरियर के लिए हो रही है, अगर ये बात सही है। लेकिन इसके अंदर एक इंतहाई दिलचस्प कंकर जो है वो फेंका गया है, जो पिछले 24 घंटों में मैंने बहुत से हलकों में देखा, वो ये है कि ऑफ़र ये भी है कि इमरान खान को भी हटाया जाए। हम तो हट जाते हैं, इमरान खान को भी हटाया जाए, बिल्कुल -1 या -0 कर दें ताकि हम सारे ही बाहर हो जाएं, और क्योंकि मुल्क की इकॉनमी भी ठीक परफॉर्म नहीं कर रही और हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। अब ये मफरूज़ा है, ये थेरी है, ये हाइपोथेसिस है, ये टोटल एक कॉन्स्पिरेसी थेरी है, कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है, लेकिन ये है ज़रूर। तो इसी से हम बात का आगाज़ करते हैं। स्टूडियो से मुझे इरशाद भट्टी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, टेलीविज़न कमेंटेटर हैं, प्रोमिनेंट, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से DSNG में। और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब जो हैं डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मुझे DSNG पे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। आरिफ हमीद भट्टी साहब, वन ऑफ़ योर फॉर्मर कोलीग साबिर शाकिर साहब ने भी इससे मिलती जुलती एक थ्योरी जो है वो गुज़श्ता 48 घंटे में उन्होंने प्रोपाउंड की है टेलीविज़न स्क्रीन में। आपकी क्या इत्तला है कि ये कोई थ्योरी है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये टोटल मफरूज़ा है,
یا وہ جو انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ دیر از نیور آف اسموک سم ویئر انلیس دیر از اے فائر, کہ کہیں نہ کہیں آگ جل رہی ہے جس کا یہ دھواں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بڑی بدقسمتی ہے, ڈیل کے لیے دو شخصیات ہوتی ہیں, ایک ڈیل جو مصیبت میں ہے, ایک جو اقتدار میں ہے, ان کے ساتھ ہوتی ہے. کہیں ہمارے پر جلتے ہیں, سچ ادھورا ہے, سچ اندھا ہے, سچ اپاہج ہے. بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا. ڈیل کی باتیں کبھی رکی نہیں تھی, کیونکہ جو ڈیلنگ کرتے ہیں انہوں نے صحافت کو بھی مفلوج کر دیا ہے. ڈیل باتیں ہوتی رہی ہیں, یہ سچ ہیں. آج سے 6 مہینے پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی, 2000% سچ ہے. لیکن صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. ڈیل پر نہ ابھی تک تو کوئی فائنل فائنڈنگ ہوئی ہے. ایک تو پیسے کا پھڈا ہے, دوسرا پری بارگیننگ نہیں کرنا چاہتے. تو لاسٹ ٹائم جو ڈیل کرنے والے صاحب گئے تھے پنڈی تے پشور کے جاننا میں, اسلام آباد دور تو نہیں, ادھر انہوں نے کہا بھئی سارے ہی کیا اپوزیشن کے لوگ کرپٹ ہیں, جو پی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہیں سارے ہی آنسٹ ہیں. اس دفعہ بڑے گلے شکوے کھل کے ہوئے. ان کو گرفتار کرنے کے بعد, وہ پرچے جھوٹے یا سچے میں ان کو خدا نہ خاصا سچا نہیں کہہ سکتا, کیونکہ کرپشن کے تو ریکارڈ انہوں نے توڑے ہوئے ہیں, وہ ریلیاں روک دی گئی ہیں. میں پھر آتا ہوں, میں کوئی جا نہیں رہا آپ کو چھوڑ کے. جنرل صاحب, ایک اس میں جو چیز عارف حمید بھٹی صاحب نے ٹچ نہیں کی وہ یہ ہے کہ مطالبہ یہ بھی ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ ہم 10 بلین یا 15 بلین ڈالر دینے کو تیار ہیں, ملک کی معیشت بڑے مشکل میں ہے, ہم اتحاد پیدا کر دیں گے. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم 18th امینڈمنٹ کو موڈیفائی کرنے میں یا اس کو امینڈ کرنے میں بھی ہم کوآپریٹ کریں گے, لیکن عمران خان کو بھی نکالیں. یہ آپ کو اس میں بات میں کتنی جان لگتی ہے کہ کہنے والوں میں اتنی بھی ہمت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو نکالیں, ہمیں بھی نکالیں, چلے پرائم منسٹر کو بھی نکالیں. اس میں کوئی آپ کو سمجھ آتی ہے اس کی کتک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی اس میں لاجک ہی نہیں ہے. کوئی آپ کس کو پھر بٹھانا چاہتے ہیں, کیا پلان ہے ذہن میں, اس کو نکالیں تو پھر ہوگا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1-2 پکڑے گئے وہ تو ٹھیک ہے, اگر عمران خان کو نکال دیں تو دوسروں کی کمٹمنٹ نہیں ہوگی, لہذا باقی ٹولہ بچ جائے گا. دیکھیں, اس میں جو 2-3 اعتراضات اٹھتے ہیں, ابھی بھٹی صاحب نے بھی بات کی, عارف حمید بھٹی صاحب نے, چونکہ آپ نے 2 بھٹی اکٹھے کر لیے ہیں تو اب مجھے اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ عارف حمید بھٹی صاحب نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر کے ساتھ سارے جو ہیں وہ نیک بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ کرپٹ نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, بڑی سیدھی سی بات ہے, ہوں گے کرپٹ, بہت ہوں گے, لیکن میں نے نہیں سنا کہ ان میں سے کسی کا بھی کیس کرپشن کا پچھلے 1 سال کے اندر بنا ہے. جب ان کی حکومتیں تھیں 2 دفعہ ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کیوں نہیں ان کا احتساب کیا؟ اگر ان کا احتساب نہیں کیا اور آج اپنا ہونے لگا ہے تو ان کو یہ یاد آ جاتے ہیں کہ جی فلاں بھی کرپٹ بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی بیٹھا تو بیٹھا رہے نا. اب آپ کی باری آئے گی تو پکڑیں آپ ان کو. حکومتوں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کا احتساب کرنا آسان نہیں ہوتا. آپ احتساب کریں ان کا, وہ اپنا انفلوئنس یوز کریں گے, بچ نکلیں گے. میں تو ہمیشہ سوچتا ہوں کہ احتساب اسی کا ہونا چاہیے جو حکومت سے باہر ہو, تاکہ وہ اپنا انفلوئنس نہ یوز کر سکے اور اس کا ٹھیک ٹھاک احتساب ہو. تو یہ ڈکوسلے ہیں اور بہانے ہیں. یہاں کسی کو کرپشن پہ پکڑنا آسان نہیں ہے. یہ ٹولے کے ٹولے ان کی سپورٹ میں نکل آتے ہیں. بھئی آپ بعد میں بات کریں کہ آپ کے ساتھ کسی نے یہ زیادتی کی, وہ کی, پہلے اس کا حساب دیں جو آپ کے اوپر الزام ہے. اتنے آپ معتبر عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے تو یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے اوپر الزام بھی ہو اور آپ دائیں بائیں کی ہمیں کہانیاں سنا کے تو اس سے توجہ ہٹائیں لوگوں کی. تو کیسا یہ ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جب کرپٹ آدمی کے پاس اتنا بے پناہ پیسہ ہو کہ وہ ہر کسی کو خرید سکتا ہو, وہ پروسیکیوشن ہو تو اس کے پروسیکیوشن کے وکیلوں کو خرید لے, انویسٹیگیشن کرنے والے آئے تو انویسٹیگیٹر کو خرید لے, اس میں گواہ آئے تو گواہ کو خرید لے, اور پھر ضرورت کیا اس کو آپ کو پیسے دینے کی؟ وہ کیوں کرے پلی بارگین؟ اس کے پاس جب رستے موجود ہیں. یہ سپریم کورٹ کا بھی ریسنٹ کا جو ججمنٹ آئی ہے جس پہ یہ ویڈیو کے اوپر جو آئی ہے اس کو دیکھ لیں. وہ جو 3 پٹیشنیں تھیں انہوں نے یہ مانگا ہی نہیں تھا کہ جناب اس کا میاں نواز شریف کو چھوڑ دیں یا نہ چھوڑے, تو وہ ہائی کورٹ کو جناب انسٹرکشنز چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ جناب یہ شامل کر لیں اور پھر دیکھ لیں کہ اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں, پکڑنا تو پکڑ لیں. وہ اس طرح کی ججمنٹ, حالانکہ کوئی اس پہ غور نہیں کر رہا, کوئی کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو ویڈیوز ہیں
احسان بھٹی صاحب، یہ میں ایک سورس سے آپ کے سامنے بات کر رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ ملک میں سیاسی اتحاد کے لیے، آرگومنٹ یہ ہے کہ ملک میں سیاسی اتحاد کے لیے آصف علی زرداری اور نواز شریف کو نکال دینا چاہیے، سیاسی اتحاد کے لیے. میں نہیں سمجھ رہا اس لاجک سے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب کی کنوکشن ہو جاتی ہے اور نواز شریف صاحب کی بھی کنوکشن ہوتی ہے، اس کے بعد بے شک ان کی معافی ہو جائے، کوئی پریزیڈنٹ معافی کر دے ان کو خرابی صحت پہ، اس سے ملک کی سیاست میں اتحاد کی کیسے کمی ہوتی ہے اور ان کو چھوڑ دینے سے کیسے اتحاد پیدا ہو جائے گا؟ یہ لاجک میں اگر آپ مجھے سمجھا سکیں، مطلب اس کی ڈائسیکشن. دیکھیے پہلے تو وہ ایک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی بات ہوئی، وہ جو ایک جج صاحب کی، وہ بھی بڑا کمال کا کیس ہے. بلاول کے جمہوریت پسند جج جو ہیں نا، وہ بھی بڑا کمال کو پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے وہ جو ایک ضمنی ریفرنس معطل کیا ہے وہ صدر کو 3 خط لکھنے پر، اس میں 10 صفحاتی جو فیصلے میں انہوں نے کمال چیف جسٹس نے لکھا کہ انہوں نے لکھا کہ میں نے ان کو بلایا، ویسے ایک میں بات کر رہا ہوں، میں نے ان کو بلایا، یہ فیصلے میں آیا ہوا اس لیے پبلک ڈاکومنٹ، میں نے ان کو بلایا اپنے انٹرکام پہ اور ان کو کہا کہ یہ ہے صدارتی ریفرنس اور ذرا اونچی پڑھ کے مجھے بتاؤ. کہتے ہیں میں سنتا رہا، یہ اونچا پڑھتا رہے اور پورا سنایا انہوں نے مجھے پورا پڑھ کے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کاپی مل سکتی ہے. میں نے کہا نہیں، میں یہ سپریم جوڈیشل کونسل دے سکتی ہے، میں نہیں دے سکتا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا میں نوٹس لے لوں، انہوں نے کہا لے لیں، نوٹس لے لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں صدر کو خط لکھوں، انہوں نے کہا اٹس یور اپ ٹو یو، میری آپ کے ثوابدیدی اختیار ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے صدر کو خط لکھتے ہیں فائز عیسیٰ صاحب، اور خط کیا لکھتے ہیں کہ مجھے ریفرنس کا کوئی پتہ نہیں، مجھے ریفرنس کے مندرجات کا بھی کوئی پتہ نہیں. یہ 10 صفحاتی صفحات، اور یہ سب کچھ ڈیسیژن میں لکھا ہے. ہاں یہ 10 صفحاتی پڑھیں. اچھا بڑے مزے کی. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری پبلک کر دی میٹنگ جو میرے ساتھ کی تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم کے بچوں بیویوں کو آپس میں نہیں لانا چاہیے تھا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا سیکرٹری جانبدار ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں دے سکے. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ سارا جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل پہ جو اٹھائے ہیں وہ بھی. اب حال یہ ہوا ہے ان کا، جو ابھی انہوں نے 3 خط صدر کو لکھے ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک اور لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ صدر جو ہیں وہ انہوں نے غلط ریفرنس بھیجا. سارا کچھ ایمان پہ ہوا وزیر اعظم کے، چیف جسٹس غیر جانبدار نہیں رہے. لیکن یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ آپ نے اچھا بتا دیا. میں صرف 3 صدر بھی نہیں ٹھیک، وزیر اعظم بھی نہیں ٹھیک، چیف جسٹس بھی نہیں ٹھیک، سپریم جوڈیشل کونسل بھی نہیں ٹھیک، سیکرٹری بھی نہیں ٹھیک، ایف آئی اے نادرا پاسپورٹ آفس میں میرا ریکارڈ وہ بھی نہیں ٹھیک، ساری ایجنسیاں میرے بچوں کے پیچھے وہ بھی نہیں ٹھیک، پورا پاکستان نہیں ٹھیک. وہ ایک الگ ایشو ہے، انٹرسٹنگ ہے جو آپ چیز کہہ رہے ہیں، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری نواز شریف کو نکال دیں کیونکہ اتحاد پیدا کرنا ضروری ہے، تو ان کو اگر سزا ہو جاتی ہے تو اس سے کیسے پاکستانی قوم کا اتحاد ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ان کو نکال دیتے ہیں تو کیسے اتحاد پیدا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے یہ دھرتی ڈیلوں کی، یہ دھرتی بچا کی، یہ دھرتی مکا کی، اس میں تو کوئی شک نہیں نا. اور ان سارے جو ہیں نواز شریف صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ، زرداری صاحب، ان کو ایک کام آتا ہے جو خوبصورتی سے کرتے ہیں، وہ ہیں ڈیلیں کرنا اور ڈھیلیں لینا. اس میں بھی کوئی شک نہیں. پالیٹکس از اباؤٹ ڈیل میکنگ. ہاں نہیں وہ نہیں، کرپشن میکنگ اور کرپشن میں سے ڈیل میکنگ از ڈفرنٹ. ہم سیاست وہ والی تھوڑی سیاست ہے، وہ جو ایک سینڈوچ اس نے کھایا تھا تو مستعفی ہونا پڑا، وہ کرپشن مانتے ہی نہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ سب ایسے ہی. ہاں تو یہ تو اچھا، تو اب یہ ہے کہ یہ نمبر، لیکن کیوں ڈیل کریں گے؟ دیکھیں یہ میں نے سنا ہے کہ اومنی گروپ 500 ارب پہ آ گیا ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھیں. اومنی گروپ از ٹرائنگ کہ وہ عبد المجید غنی اور ان کے بچے اور ووٹر. لیکن زرداری صاحب کیوں ڈیل کریں گے؟ نواز شریف صاحب کیوں ڈیل کریں گے؟ 6 انڈوں کی سفیدی صبح، پورا ایئر کنڈیشن کمرہ، ٹی وی، کتاب. پھنسے ہوئے ہیں نا. نہیں کہاں پھنسے ہوئے ہیں سر، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کریں گے اگر کنوکشن ہو جاتی ہے تو کنوکشن سے بچنا. بھائی جان کتنا عرصہ رہے گا؟ دیکھیں ایک بات سنیں، 305 احتساب عدالتیں ہیں لاہور میں، کیس کتنے ہیں؟ 366. ایک کیس کی دوسری مرتبہ جب باری آئے گی تو کتنے دن آئے گی؟ 73ویں دن. ٹھیک، 73ویں دن آئے گی باری، اور اس کے بعد یہ 10 پیشیاں ہوں گی، عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی 4 سال. کیوں پھنسیں گے؟ اچھا بھٹی صاحب، آپ کی بھی یہی ریڈنگ ہے جو ارشاد بھٹی کی ہے؟ آپ کی بھی یہی ریڈنگ ہے کہ ان کو کوئی پریشر ہے نہیں ڈیل کرنے کا، یہ صرف افواہیں ہی ہے؟ صابر شاکر صاحب کی سٹوری ناٹ وتھسٹینڈنگ. نہیں دیکھیں، جیلوں میں انہیں وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. جیلیں ان کے لیے ریسٹ ہاؤس ہے. 95% پاپولیشن وہ گھروں میں مرات نہیں لے رہی جو ان کو جیلوں میں ہے. لیکن میں جنرل صاحب نے کچھ ذکر کیا تھا، کرپشن میں پکڑنا آسان نہیں، یہ تو صحیح بات ہے.
کیا نہ تھے وہ پرویز کیا نہیں، ان کے بھائی آج تک پکڑے ہی نہیں گئے. وہ بیچارے اتنے انوسنٹ معصوم تھے، انہیں پکڑنا آسان تھوڑا تھا یار. یہ کوئی مذاق تھوڑا کہ کسی طاقتور کو پکڑ لو، وہ بھی پاکستان میں، وہ بھی کرپشن میں احتساب. ڈاکٹر صاحب یاد وہ ہے کدھر ہے؟ وہ تو سنا پاکستان میں ہے ہی نہیں میرا خیال ہے، وہ امریکہ چلے گئے ہوئے. نہیں پاکستان میں نیب بھی نہیں ہے یار، پاکستان میں نیب بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کون سے نیب؟ کیا زلفی بخاری کا کیس نہیں چل رہا؟ کیا آپ کے ڈیفنس منسٹر کا کیس نہیں چل رہا؟ کیا وہ پاکستان سے باہر ہے؟ کیا وہ ساتویں آسمان میں رہتے ہیں؟ کیا کوئی راکٹ بنانا، میزائل بنانا ہے نیب کو ان کو پکڑنے کے لیے؟ لیکن بھٹی صاحب یہ سب کیسز مختلف ہے نا. کامران کیانی کا تو کسی نے نہیں بھٹی صاحب یہ سب کیسز یہ کرپشن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کرپشن میں کروں تو جائز ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب میری عرض سن لیں، کرپشن یہ نہیں ہوتا میں کروں تو جائز ہے، آپ کریں تو غلط ہے. کامران کیانی کا سگنیفیکنٹ ہے نا، کامران کیانی کا میں مانتا ہوں سگنیفیکنٹ ہے، لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہے. نہیں میرے خیال میں یہاں سے نکل چکا ہے. میرے کافی کچھ نکل چکا. کس کا بھائی پکڑا گیا، کس کی بہن پکڑی گئی، کس کے گھر چھاپے پڑے. یہ میں 1001 پریس ریلیزیں بھیجتا ہوں آپ کو، 1001. میرا چیلنج ہے، آپ اکاؤنٹ نہیں کر پائیں گے. اور جو کہتے ہیں اس سال کرپشن نہیں ہوئی، میں ڈاکٹر صاحب چیلنج کر رہا ہوں، اس سال پاکستان میں آپ کی بات سے کی سب سے زیادہ کرپشن. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سسٹم بیلنس نہیں ہے. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں سسٹم بیلنس نہیں ہے، لیکن پروگرام کی بھٹی صاحب میں نے مان لیا آپ کی بات، اس میں بحث ہی نہیں. میں نے اس پہ بحث ہی نہیں. بندے کو فون کیا، میں نے بحث ہی نہیں. میرا سوال ڈیفرنٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ میری سن تو لیں ڈاکٹر صاحب. نہیں میں آپ کی بات سے بحث ہو ہی نہیں رہی. بھٹی صاحب میں نے کہا جی کیا پوزیشن ہے اس بندے کی پیشی ہے، کہتے ہیں آج اس کو ڈیٹ ڈال دیں گے. بھٹی صاحب میرا اعتراض کچھ اور ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ مجھے کوئی ڈس ایگریمنٹ ہی نہیں ہے آپ کی بات سے کہ سسٹم بیلنس نہیں ہے، لیکن جو لاجک چل رہی ہے پروگرام میں، بھٹی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ زرداری اور نواز پہ کوئی ایسا پریشر ہے نہیں ہے کہ وہ ڈیل کرنا چاہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان پہ کوئی پریشر ہے؟ پریشر صرف یہ ہو سکتا ہے کہ کنوکشن کی صورت میں مریم نواز کی پالیٹکس خراب ہو جاتی ہے، ان کا پولیٹیکل فیوچر ختم. کیا یہ پریشر ہے ان کے اوپر یا یہ بھی نہیں ہے؟ ارشاد بھٹی صاحب آج کل مجھ سے بہت زیادہ ان ہے، اور وہ جہاں سے پریشر ہوتا ہے میں وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑا ہوں، مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے. پہلے تو بتا دیں پریشر ہے کس کی طرف سے؟ آج ذرا کھل کے بات ہی کر لیں. تھوڑا تھوڑا سچ ہی کھیل لیتے ہیں. بچپن میں کہتے تھے نا سچ بولو گے تو 2 ٹافیاں دوں گے، ابو کہتے تھے. پریشر ہے کن کی طرف سے؟ نہیں بھٹی صاحب مجھے بریک لے لی. نہیں پہلے بریک سے پہلے یقین جانیے بھٹی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی پریشر ہی کوئی نہ، اتنے وی آئی پی رہ رہے ہیں آرام. نہیں پریشر تو بے پناہ ہے. اسی لیے راتوں کو جیلوں کے حوالات کھلا کے ملا جاتا ہے. میری گزارش یہ ہے اگر پریشر نہ ہو. کمرشل ایشو ہے میرا. مجھے ایک بریک لینے دیں، بریک کے بعد وہیں سے شروع کرتے ہیں ناظرین آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں جناب عارف حمید بھٹی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب بھی ہیں، میرے ساتھ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی ہیں، اور ڈسکشن بہت ہی ایک گرم قسم کا جو پوائنٹ ہے وہاں پہ بریک ہماری آ گئی. عارف حمید بھٹی صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں. میں چاہ رہا ہوں کہ بات مکمل کر لیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف بریک کا مسئلہ ہے، بات ختم کریں. اچھا نہیں میری گزارش ہے. میں نے ایک صاحب کو پوچھا آج آدمی آپ کے لیے پیش ہونے آ رہے ہیں، کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا جی ان سے تفتیش کی جائے گی، گفتگو سنی جائے گی، سوال و جواب ہوں گے اور بھیج دیا جائے گا. شام آدھے پونے گھنٹے بعد خبر آئی کو اریسٹ کر لیے گئے. تو میں نے فون کیا، میں کہا سر آپ تو کہہ رہے تھے. کہہ رہا نہیں یار مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو بہرحال اچانک آیا. ہم ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں، چاروں صاحب عقل ہے. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میں نے ڈیل کرنی نہیں. چلو ڈیل مانگنے والی پیپلز پارٹی ہو گئی، یہ بھی میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اپنی انفارمیشن بیس پہ وہ تردید کرتے تھے. نون لیگ بھی ہو کس کے ساتھ رہی ہے. وہ میرا کوشچن یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو معافی دینے سے کوئی اتحاد پیدا ہوتا ہے؟ میں کنونس نہیں ہوں، میرا نہیں خیال ہے. میرا خیال ہے اگر آصف علی زرداری کی کنوکشن ہوتی ہے، نواز شریف صاحب کی کنوکشن ہوتی ہے، ان کے لیے پرسنل ٹریجڈی ہے، پالیٹکس آگے چل پڑے گی.
کوئی پاکستان کی پولیٹکس آگے چلتی رہے گی, تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آرگومنٹ آپ کو کوئی سبسٹینٹیو لگتا ہے؟ لوگ اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ قوم میں اتحاد رکھنے کے لیے ان کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. میرا تو نہیں خیال, مجھے کوئی کنونسنگ لاجک اس میں نظر نہیں آتی کہ قوم میں اتحاد رکھنے کے لیے آپ کو لوگوں کو معافی دینے کی ضرورت ہے. دس از واٹ مائی کوسچن واز جان صاحب. اس میں کوئی لاجک ہے ہی نہیں, اس میں کوئی لاجک نہیں. کرپٹ آدمی اپنے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈتا رہتا. ان میں سے ایک یہ بھی نیریٹو ہے کہ جناب آپ کو اتحاد کی ضرورت ہے لہذا میری جان چھوڑ دیں. بھائی کیوں چھوڑ دیں؟ اتحاد قومی معاملات پہ, کشمیر پہ کرنا تم لوگوں کا سب کا فرض ہے. تم اس پہ اگر بے اتحادی پیدا کرو گے, تم اس کے اوپر اگر سیاست کرو گے کشمیر کے اوپر اور یہ شرائط لگاؤ گے کہ مجھے چھوڑا جائے پھر اتحاد ہوگا, تو لوگ تھوکیں گے ان کے منہ کے اوپر. کشمیر وغیرہ جس کے لیے اتحاد چاہیے وہ غیر مشروط ہے. اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی شرط نہیں, کسی سے قبول ہی نہیں ہے وہ شرط. دوسری چیز جو بھٹی صاحب نے فرمایا میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں, کامران کیانی کو لانا چاہیے. لیکن بھٹی صاحب نے جو خاص طور پہ ذکر کیا اس سے یوں لگا کہ کامران کیانی جو ہے شاید میرا بھتیجا لگتا ہے. بھائی مجھے دکھ ہے اسحاق ڈار کا جس کو اپنے جہاز میں بٹھا کے پرائم منسٹر بھگا کے لے کے گیا. مجھے دکھ ہے نواز شریف کے 2 بیٹوں کا. مجھے دکھ ہے شہباز شریف کے داماد اور بیٹوں کا. مجھے اسی طرح کامران کیانی کا بھی دکھ ہے. حکومت کسی کو لا سکی ہے؟ آپ کو صرف کامران کیانی کا دکھ ہے, مجھے تو ساروں کا ہے. میں تو ایک ایک کا نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ کامران کیانی سب سے پہلے اور پھر یہ باقی کے سارے. لیکن یہ آئیں گے نہیں, اگر مجھے آپ لا نہیں سکیں گے تو بیچ میں کسی نے بولنا تو میں منہ پہ انگلی رکھ لیتا ہوں. لیکن میں آپ کا پوائنٹ بھی سمجھتا ہوں بھٹی صاحب کا پوائنٹ یہ جان صاحب کہ کامران کیانی کے خلاف کوئی پروسیکیوشن کا پروسیس چلا نہیں ہوگا. مجھے بولنے دیں یا مجھے خاموش رہنے کا حکم دے دیں. آج کل تو خاموشی کی بھی زبان ہے. اچھا میں آپ اپنی بات مکمل کریں, میں اس پوائنٹ سے آگے نکلنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ بات مکمل کر لیں. میں کامران کیانی پہ کنونس نہیں ہوں میں خود بھی, کیونکہ پروسیکیوشن کا پروسیس چلا نہیں ہے. اسحاق ڈار وغیرہ پہ فیل ہو گیا, اسٹک ہو گیا. میں میرے پاس 1001 مثالیں ہیں. ایک تو پرابلم یہ ہے, اب ایک تو پرابلم ہے پولیٹیشن کو ہاتھ ڈالو تو جمہوریت خطرے میں. میں نے آپ کا اچھا میں پیرزادہ صاحب آپ کے آگے عرض کرتا ہوں, بلا وجہ دیواروں پہ آپ پیرزادہ صاحب عرض کرتا ہوں. آپ بھٹی صاحب بات مکمل کر لیں, میں اس پوائنٹ سے میں اس نقطے سے آگے نکلنا چاہتا ہوں لیکن آپ بات مکمل کر لیں. آپ بات مکمل. میں آ رہا ہوں. نمبر 1 تو کسی بھی کرپٹ مافیا کو تو ہم پالیٹیشنوں کو اس بیس پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد ملک کے لیے پاکستان میرا بھی اتنا ہے جتنا آپ کا ہے, کسی سیاسی جماعت کا ہے. اگر اس بیس پہ کسی بھی کرپٹ کو, زرداری ہو, پیپلز پارٹی ہو, اینی ون ہو, ان کو رعایت دی جاتی ہے تو پاکستان کے ساتھ ظلم, ناانصافی ہوگا اور 20 کروڑ کا قتل ہوگا. اس میں کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دو تو اتحاد کی ضرورت ہے. بھائی جب اس نے کرپشن کی تھی تو اس کو ملک کے عوام کی ضرورت نہیں تھی, احساس نہیں تھا. یہ کرپشن میں آپ جمہوریت کو ڈال رہے ہو. جمہوریت تب ہی شفاف ہوگی, صحافت تب ہی شفاف ہوگی جب کرپشن کا عنصر ان سے باہر نکالیں گے, آپ جھوٹ کا عنصر باہر نکالیں گے, منافقت کا عنصر باہر نکالیں گے. تو میں سمجھ رہا ہوں جن کے خلاف کیس ہے میرٹ پہ چلنے چاہیے, قانون کے مطابق ان کو سزا ہونی چاہیے. وہ کسی بھی جماعت سے وابستہ ہو, وہ کسی بھی جگہ ہو. لہذا یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اتحاد پیدا کرنے کے لیے ان دونوں کو چھوڑ دو. بھائی کیوں چھوڑ دیں؟ ہاں بے گناہ ہے تو چھوڑ دو, گناہ گار ہے تو قانون کے مطابق کاروائی کرے. میرا اتنا موقف ہے, یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اتحاد کا. یہ تو بڑی اچھی بات کی شاہراہ تھی بھٹی صاحب, یہ بالکل صحیح آپ کی بھی ہے. اچھا یہ ہاں اچھا میرے تھوڑا سا اب ڈفرنٹ کوشچن ہے, سمجھ لیں پہلے کوشچن, بیکاز آپ پہلے سے اپنا سا رسپانس تیار کر لیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں ویورز کو بھی بات سمجھیں. کوئی بھی سیاسی ڈھانچہ سارے لوگوں کا سائملٹینسلی احتساب نہیں کر سکتا, بیکاز پولیٹکس اپنی اسٹرینتھ کہیں کسی جگہ سے ڈیرائیو کرتی ہے. جب بھی کوئی سیاسی جماعت آتی ہے, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ ہو, وہ کہیں سے اپنی پاور ڈیرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چاروں طرف سے بیسکلی احتساب نہیں کر سکتے, وہ 1 یا 2 کونوں میں احتساب کر سکتے ہیں. لیکن احتساب کا جو پروسیس ہے جو مغرب کی قوم ہے, جب وہ ایک دفعہ اسٹیبلش ہوتا ہے بچ کوئی نہیں سکتا. اگر پی ٹی آئی کے اندر کوئی بہت بڑے بڑے کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اب جب اسٹیبلش ہو جائے گا کہ جو اس نے بھی اربوں کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے, جب پی ٹی آئی کی گرفت پالیٹکس میں کمزور ہوگی یا اس وقت جو پاورز ہیں ان کی پالیٹکس میں کمزور ہوگی, ان کی گرفت کمزور ہوگی, تو پھر ان لوگوں کے اوپر دوسری سائڈیں اٹھا لیں گی. پالیٹکس کے پروسیس کو آگے چلنا چاہیے. نواز شریف اور زرداری لازم و ملزوم نہیں ہے,
پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, کیونکہ اپوزیشن تو ہوگی نا پی ٹی آئی کی, پی ایم ایل این ختم نہیں ہوگی, پی ایم ایل این صرف نواز شریف نہیں ہے, یہ پالیٹکس آگے چلے گی اور کوئی ان کو لیڈرشپ دے گا, میرا آرگومنٹ یہ. نہیں دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, عارف حمید بھٹی صاحب کا مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, جن صاحب مجھ سے زیادہ بڑے ہیں, سینئر ہیں, لیکن کون کہتا ہے اس ملک میں احتساب ہو رہا ہے؟ نہیں آ رہی بیٹا, یہ مخول ہو رہا ہے, یہ احتساب ہو رہا ہے. نہیں یہ مخول ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے, یہ مخول ہے, یہ مذاق مخول ہے, یہ احتساب ہو رہا ہے. سسٹم کمزور ہے, کوشش تو کی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں مہربان, آپ کو کیسے کسی دنیا کے ملک میں 6 ہفتے کا ریلیف, کہیں کسی دنیا کے ملک میں بیسمنٹ میں انصاف, کسی دنیا کے ملک میں کہ مریم صاحبہ کو ایک پورا پورشن اور 5 سے 7 بجے ان کو تنگ نہیں کرنا, وہ وظیفہ پڑھیں گی, اور جب وہ کتاب پڑھ رہی ہوں گی خوابوں کی تعبیر اس وقت بھی تنگ نہیں کرنا. اور وہ آج جو ان کا مینیو 3 نیب کے بندے کھڑے ہوتے ہیں کہ مینیو آج کیا میڈم نے بتانا ہے جو گھر سے آنا ہے, ان کا بیڈ روم دیکھیں, گھر سے بیڈ روم سے اچھا, سارے پرفیوم, ساری کتابیں, سارے زرداری صاحب کا ڈبل بیڈ, پیچھے مساج چیئر لگی ہوئی, 7 ہینگر میں کپڑے لٹکے ہوئے, نیچے جوتے, نیچے جوتے, ہر بندے کو پتا ہے, نیب میں پتا چلے جائیں, پورا پورشن ہے, خواتین کو پر نہیں مار سکتی. نواز شریف صاحب نے صبح 8-6 انڈوں کی سفیدی, اور پھر اس کے بعد سنیک, پھر اس کے بعد سلاد, پھر اس کے بعد شام کو مٹن چکن, اسی کوٹ لکھپت جیل میں انسانی گوشت کھا چکی ہے. یہ 5-7 دن رکھے ہماری پریزن بیسیکلی طور پہ بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریویلیج ٹریٹمنٹ ہے, بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہائی پروفائل پرزنرز ہیں, جو ہائی پروفائل پولیٹیکل پرزنرز ہیں, ان کو جو پریویلیج ٹریٹمنٹ ملتا ہے عدالتوں جیلوں کے اندر, وہ ان کو پریویلیج ٹریٹمنٹ نہیں ملنا چاہیے. بہرحال مشکل میں ضرور ہے وہ. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ویلکم بیک. بات شروع کرتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب سے. ارشاد بھٹی صاحب, بنیادی طور پہ آپ مجھ سے ایگری نہیں کرتے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احتساب نہیں ہو رہا, احتساب کے نام پہ مذاق ہو رہا ہے. میں ڈس ایگری کرتا ہوں, میرا خیال ہے سسٹم میں جان نہیں ہے اس سے زیادہ افیکٹو احتساب کرنے کی. نہیں, کوئی سسٹم میں جان نہیں رہی. آپ کی مہربان عدالتیں ہیں. کبھی زندگی میں آپ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ مریم چونکہ عورت ہے اس لیے ان کو میں ضمانت کرتا ہوں, نواز شریف صاحب چونکہ پہلے ہی اندر ہیں, میں ان کی کیا اب اندر کروں مزید, اور باقی ان کو باقی صفدر صاحب کی تو ہے ہی 3 مہینے کی تنخواہ. وہ جس کا کمپیشن احساس کیا تھا, انہوں نے پوری جوڈیشری کو, مریم نواز نے وہ ارشد ملک کی ایک جعلی قسم کی ویڈیو چلا کے چوک میں لے آئیں, احتساب پورا ہو گیا. نواز شریف صاحب جن کا انہوں نے چھوڑا تھا کہ بیچارہ 6 ہفتے علاج کروائے گا, وہ ارشد ملک کے گھر علاج کر رہا تھا, پوری ہو گئی. کیپٹن صفدر پرسوں پولیس والوں سے ڈنڈا کھوڑتے رہتے, پوری ہو گئی. یعنی جب آپ اس یاد رکھیں, جب آپ اپنے بڑوں کو, بڑے مجرموں کو چھوڑتے ہیں, قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. بڑے مجرم کوئی بھی ہو, میرا اور عارف حمید بھٹی صاحب کا اختلاف ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں وہ بھی بڑے, ساروں کو ABC کو جب آپ چھوڑتے ہیں, دیکھیں آپ 25 والیمز کے بعد آپ سیاسی اتحاد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں. 10 والیم نواز شریف کے بعد سیاسی اتحاد کے, TT شہزادوں کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں, اور وہ ہیل میٹل ریکارڈ کے بعد, چیک نمبروں کے بعد بھی آپ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں سیاسی اتحاد کے لیے. ناصر عبداللہ لوتھا جن کو ان دونوں نے مل کے لوٹا, اس کے وہ بیان دے گئے ہیں, سارا کچھ ریکارڈ دے گئے, اس کے بعد بھی چھوڑ دیں. فلودے والا, پاپڑ فروش, پھیری والا, اس کے بعد بھی چھوڑ دیں. اور کر کیا رہے ہیں, جو دکھ ہے مجھے, ان کو میری وین میں لایا جائے, دم گھٹ وین میں, میرے بخشی خانوں میں رکھا جائے, میری بیرک میں رکھا جائے, میرے جیسا کھانا کھاتا ہے, میرا SHO ڈیل کرے, 7 دن بعد یہ آوازیں نہ ماریں چھت پہ چڑھ کے کہ آؤ ہم سے پیسے لو. یہ کیا بات ہوگی؟ مافیا ہیں کوئی. اب وہ آئے ہیں زرداری, پیمز ہسپتال یہ اسلام آباد میں ہے, میں اور آپ چلے جاتے ہیں منہ پہ دوپٹہ باندھ کے, تو اس طرح کریں گے کہ 3 ڈاکٹر آتے ہی, ڈاکٹر شرجیل, ڈاکٹر نعیم, ڈاکٹر آسم معائنہ کریں, کمر درد تھا فزیوتھراپی کریں, اور اس کے بعد کارڈیک سینٹر کا VIP روم ان کے لیے مختص ہو جائے, سیکیورٹی ہائی الرٹ ہو جائے, اور اس کے بعد خون پیشاب کے ٹیسٹ ہوں, گردن کمر کا MIR ہو, سینے کا ایکس رے ہو, اس کے بعد ان کو فزیوتھراپی کر کے ان کو رکھا جائے, ساری چیزیں دی جائیں. کوئی عام آدمی پیمز سرکاری اسپتال میں جا کے یہ ٹریٹمنٹ لے. اس کے بعد اڈیالہ جیل میں عدالت نے کہا ہے کہ اپنے خرچے پہ جائیں. خرچے پہ کیا رکھا ہے, AC ان کو مل گیا ہے اپنے خرچے پہ اڈیالہ جیل میں, AC, TV, فریج, ریڈیو, کولر, کیتلی, ٹوسٹر, ٹارچ, مچھر مار لائٹ, استری, آئی پوڈ ملازم رکھنے کی.
اس سے پہلے فریال تالپور صاحبہ کہاں تھی؟ گھر میں گھر سب جیل. اس سے پہلے وہ کہاں تھی؟ اسپتال کے وی آئی کمرے میں. آغا سراج دونی کہاں ہیں؟ سندھ اسمبلی میں. نیب ریمانڈ سے ڈائریکٹ اسمبلی اسپیکر کی کرسی پر بیٹھتے ہیں. شرجیل میمن کا چیف جسٹس خود دکھا چکے ہیں ٹی وی کیمروں پہ, یہ وی آئی پی ان کی روم ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر عاصم سیدھا اسپتال جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا کون بتا دیا. حمزہ اور عباس شریف جو ہیں وہ روز مینیو بناتے ہیں. بڑی صاحب اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کو ٹائم میرے آخری دو فکرے, میرے آخری دو فکرے خدا کے لیے میں کہتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہو, اس میں حکومت ہو, اپوزیشن ہو, ساروں کا ہو. نمبر 2, یا کریں یا خدا کے لیے چھوڑ دیں, یا مذاق ہمارے ساتھ نہ کریں. ٹھیک ہے. عارف حمید بھٹی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب کو پہلے یہ شک تھا, ان کو یہ گلا تھا کہ میں ان کو ٹائم نہیں دے رہا. پورے 4 منٹ انہوں نے اپنی یہ پوری ایک تقریر کی ہے, یا انہوں نے پورا سمجھایا ہے. اس کا لبے لباب یہ ہے, اگر اس کو میں سمرائز کروں, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریویلیج ٹریٹمنٹ ملتا ہے پاکستان میں وی آئی پی ایکیوزڈ کو, وہ پریویلیج ٹریٹمنٹ جو ہے وہ وی آئی پی ایکیوز کو نہیں ملنا چاہیے. تاہم میرا استدلال یہ ہے کہ سسٹم میں چونکہ اتنی جان نہیں ہے, ایک ٹرینڈ ضرور اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ جو بلینر پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہے اس کو آپ پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ایون نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے کوئی بھی سسٹم چاروں طرف نہیں کر سکتا, لیکن ٹرینڈ اگر اسٹیبلش ہو جائے گا تو پی ٹی آئی کے اندر بھی جو لوگ ہیں اور بھی جو لوگ ہیں ان کی بھی باری آئے گی. بھٹی صاحب, یہ میرا استدلال ہے, باری سب کی آئے گی. نہیں, اچھا, گزارش ہے, نا احتساب ہو رہا ہے. سلیکٹڈ احتساب ہمیشہ نفرت کو جنم دیتا ہے. میں نے کم و بیشتر 10 وزیر اعظم کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھا ہے, ان کے آتے ہوئے عروج کے دعوے دیکھے ہیں اور جاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں, کم و بیشتر اپنی آنکھوں سے. اس ملک میں سیف الرحمان کرے, ضیاء مشرف کرے, کافرک بن جاتی ہے. سیف الرحمان کرے, اس کی دیوان کاٹ دیتی ہے. موجودہ حکومت کرے تو تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہاں یہ بات ٹھیک ہے, اس ملک میں یہ قانون ہے ہی نہیں کہ کسی طاقتور کو سزا دے سکے. آج جو بھی اندر ہیں کرپشن میں, ABCD جو بھی نام ہے ان کے, مجھے کسی حکمران کے نام کا نہیں غرض. اس کا نام نواز شریف ہے, اس کا بے نظیر ہے, اس کا جنیجو ہے, اس کا مشرف ہے. مجھے ہے کہ میرے حکمران میری عوام کی حق تلفی کرتے ہیں, جو وعدہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, بعد میں سلیکٹڈ انتصاب کرتے ہیں, اپنے مخالفین کو ڈرانے کے لیے احتساب کرتے ہیں. انہوں نے جو آج کل احتساب وی آئی پی گیسٹ ہاؤس ہے, میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا, 8 دن صرف جیل میں رکھے. ان قیدیوں کی طرح جو عام قیدی ہے اس ملک کی, جو اس وقت تقریباً 80,000 قیدی اور حوالاتی جیلوں میں ہے, اور پیسے ریکور ہو جائے گا, لیکن کریں کراس دی بورڈ. ڈاکٹر صاحب آپ اگلے سال بھی یہی باتیں کر رہے ہو. آرگومنٹ کی بھٹی صاحب, آرگومنٹ کی کوئی سینٹرل لائن ڈیفائن کر لینی چاہیے نا, کہ آپ نے زلفی بخاری کا نام لیا, زلفی بخاری کا نام لیا آپ نے, ڈیفنس منسٹر جو ہیں ان کا نام لیا آپ نے جو ہے. اب اگر ان کے خلاف, مطلب دیکھیں نا, نواز شریف کے اوپر, یہ مریم کے اوپر جس نوعیت کے کیسز ہیں, زرداری صاحب کے خلاف اس لیے ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب پھر میری بات سن لیں, اب ایک منٹ دے دیں, بھٹی صاحب کو 3 منٹ دیے. ان کے خلاف اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اپوزیشن میں ہے, آج اقتدار میں آ جائیں, آج حکومت خلاف الفا چھوڑ دے تو انہیں بھی رہا کر دیا جائے گا. خدارا انہوں نے ملک کو جس نے لوٹا ان کو سپیئر نہ کریں. یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے, 20 کروڑ عوام کے حق تلفی کا مسئلہ ہے. میں یہ رو نہیں رہا کہ اندر کون ہے اور باہر کون ہے, میں کہہ رہا ہوں احتساب, ان سے لوٹا ہوا مال لو, ورنہ رہنے دو, احتساب کا دروازہ بند کر دو سب کے لیے. کرپشن کو لیگل کر دو کہ ہر کرپشن جتنا فائدہ کرے گا وہ وزیر اعظم ہوگا, وزیر ہوگا, گورنر ہوگا. میں یہ عرض کر رہا ہوں. ٹھیک, ہاں, جتنا زیادہ لوٹے گا اتنے بہت سارے عہدے پہ. ایک سیکنڈ, اب میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. جل صاحب, میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کم از کم ہمارا نیریٹو جو ہے وہ لاجیکل, منطقی اور سیدھا ہو. زلفی بخاری کے اوپر اور ڈیفنس منسٹر کے اوپر اس قسم کے کیسز, ٹو دی بیسٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ, ایسے کوئی کیسز نہیں ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں کہ جو اس قسم کے ہوں جس قسم کے آصف علی زرداری کے خلاف ہیں. ان کو ایکویٹ کر دینا کہ جب تک زلفی بخاری کو پکڑ کے بند نہیں کریں گے تب تک آصف علی زرداری کا احتساب کیسے ہو, یہ بات مجھے بہت غیر مناسب لگتی ہے اور غیر ذمہ دارانہ لگتی ہے. واٹ از یور پوائنٹ آف ویو آن دیٹ؟ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, کیونکہ زلفی بخاری کے پاس پہلے کوئی پبلک آفس نہیں تھا. ان لوگوں کے پاس پورے ملک کے ریسورسز تھے. لوگوں نے ووٹ دے کے ان کو الیکٹ کیا تو ان کو ایک پورے کا پورا ملک ایک امانت کے طور پہ پکڑا دیا. یہ قوانین بھی بنا سکتے تھے جیسے لوٹ مار کریں, یا ہر طرح کے ایویڈنس کو غائب کر سکتے تھے. جو ان کی پوزیشن ہے وہ آپ پاکستان میں کسی اور سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. لیکن بڑی آئیڈیل سچویشن ہو, یہ حضرت عمر کا دور ہو نا, تو پھر تو میں توقع کروں
کہ زلفی بخاری بھی بے شک اس نے ایک پیسے کی چوری کی ہے وہ بھی پکڑا جائے, سب کو ہو, یہ نہیں ہے. لیکن اس کی آڑ میں یا اس کا جواز رکھ کے میں یہ کہوں کہ باقیوں کا چھوڑ دیں تو وہ مجھے مناسب نہیں لگتا, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب کی ریت ایک دفعہ پڑ گئی تو پھر وہ چلتی رہے گی. کسی کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے کہ عمران خان کے پاس یا کسی کے یہ ساری زندگی بیٹھا رہے گا. اس کے لوگ بھی اسی طرح ہاتھ آئیں گے. اگر کل کسی اور کی حکومت آ جاتی ہے اور انہوں نے اگر اس احتساب سے گزرے وہ لوگ تو وہ ان کو پکڑیں گے. اس لیے یہ جواز اکراس دی بورڈ والا جب ہم بات کرتے ہیں وہ بڑی آئیڈیل چیز ہے, ہو تو بہت ہی اچھا ہے, آپ دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا تو جو ہو رہا ہے اس کو صحیح منطقی انجام تک جانا چاہیے. جو ارشاد بھٹی بات کر رہا ہے اصل دکھ وہ ہے کہ وہ بھی نہیں جاتا نظر آتا. یعنی آپ یوسف زئی گیلانی اور اس کا راجہ پرویز اشرف کا کیس دیکھیں, 7 سال سے پڑے ہوئے ہیں, عدالت سنتی ہی نہیں, وہ پھیرا لگا کے واپس آ جاتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر عاصم کا کیس 4 سال ہو گئے ہیں. یہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ روز ایک آدمی کو پکڑ کے اندر بند کر دیتے ہیں, اخباروں میں قرآن مچ جاتا ہے, اس کی انکوائری کھل گئی, اس کا یہ ہو گیا, یہ ثبوت مل گیا, یہ اس کا بعد گواہ آ گیا. وہ ہم سن کے تباہ ہو گئے. لیکن آج دن تک ایک کیس فائنل نہیں ہوا. ایک نواز شریف صاحب کا کیس تھا جس کو جے آئی ٹی نے فائنل کیا اور نیب اس کا بھی صحیح ریفرنس نہیں بنا سکا, نیب اس کی بھی صحیح پروسیکیوشن نہیں کر سکا. تو یہ تو نظام ہے. اور آپ دیکھیں جو ابھی اکانومی کا رونا ہم روز روتے ہیں, ٹیکس کوئی نہیں دینا چاہ رہا, ٹیکس کوئی نہیں دینا چاہ رہا. لیکن جان صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سسٹم کمزور ہے. ٹھیک, اور ڈاکٹر صاحب ٹھیک, آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سسٹم کمزور ہے بھٹی صاحب, چونکہ سسٹم کمزور ہے, تھوڑی دیر جب کیس چلتا ہے اس کے بعد ایک پولیٹیکل کمپرومائز ڈیل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں. پہلے ہاسپٹل لوگ پہنچتے ہیں, ہاسپٹل سے ولایت چلے جاتے ہیں, پھر کسی کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ سسٹم اتنا کمزور ہے کہ پولیٹیکلی کنیکٹڈ لوگ جو ہر طرف انٹرنچ ہیں ان کو سکسیسفلی پروسیکیوٹ نہیں کر سکتا. آپ ان کے پریویلیج ٹریٹمنٹ پہ جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں پروسیکیوشن کرنے کی, مڈل کلاس کے آدمی کی, کامن پاکستانی کی پروسیکیوشن کرنے کے لیے سسٹم بہت طاقتور ہے. لیکن امیر ترین پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہے اس کی پروسیکیوشن کرنے کی کرمنل جسٹس سسٹم میں انکلوڈنگ دی کورٹس کیپیسٹی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب قوم کرپٹ ہو چکی ہے, قوم میں اخلاقیات کا قحط ہے. اب نواز شریف صاحب نے جناب اسپیکر والا جھوٹ بولا تھا, اس کے بعد کوئی ان کو قطری خط سے مکر گئے, اس کے بعد کوئی ان کو اور چاہیے, اس کے بعد کیلبری فاؤنٹ ہو گیا, اس کے بعد کچھ چاہیے. مریم نے کہا تھا میری جائیداد ہی کوئی نہیں, اس کے بعد کچھ ثبوت چاہیے. یوسف رضا گیلانی ترک خاتون اول کا ہار چوری کر کے 3 سال گھر رکھ کے بیٹھا تھا, اس کے بعد کوئی چاہیے. زرداری صاحب سرے محل مکر کر بیچ گئے, اس کے بعد کوئی چاہیے. یعنی 25 والیم کے بعد کوئی چاہیے, ان ٹیٹیوں کے بعد چاہیے. شہباز شریف کہہ رہے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں میری بیگم کے پاس کتنا خرچ ہے. نواز شریف کہہ رہے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں میرے بچوں نے کہاں سے کمایا. حمزہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میری والدہ نے کہاں سے. مریم کہہ رہی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میرے دادا ہی جو کوئی سارے قبروں میں والے کھا گئے, لٹ گئے. اس کے بعد قوم کو چاہیے. سندھ کی جو حال ہے اس کے بعد قوم کو کوئی چاہیے. کراچی کا جو کچرا ہے اس کے بعد قوم کو کوئی چاہیے. وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. ارشاد بھٹی صاحب کا, عارف حمید بھٹی صاحب کا, جلال امجد شعیب صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین اگر اس بحث میں آپ نے کنفیوژن دیکھی ہے, کیوس دیکھی ہے, ڈس ایگریمنٹ دیکھا ہے, تو پاکستانی پالیٹکس کا جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے. اور جب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کے اکھاڑے پہ, ایرینا پہ, کشمیر کے ایشو پہ یا اقوام متحدہ میں, یہ دنیا کے سامنے, دنیا کے ذرائع ابلاغ کے سامنے بہت طاقتور پوزیشن کیوں نہیں پریزنٹ کر پاتے, ہمارا وہاں وزن کیوں نہیں ہے, تو غالباً اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ میچور نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ویلیوز اسٹیبلش نہیں ہے. وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی باتیں تو کی جاتی ہیں لیکن کسی بھی بات کو منطق اور لاجک کے کٹہرے کے اوپر یا اس کی کسوٹی کے اوپر نہیں دیکھا جاتا. بہت سی باتیں کر دی جاتی ہیں, جیسے ایک بات بار بار کی جاتی ہے کہ اتحاد کے لیے بڑا ضروری ہے کہ فلاں لوگوں کو معاف کر دیا جائے, ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے, ان کے خلاف کیسز جو ہیں ڈراپ کر دیے جائے. لاجک اس کی کے اوپر کوئی نہیں آ پاتا کہ اس کی لاجیکل سینس کیا ہے, اس کی منطقی سینس کیا ہے, کیا کوئی کسوٹی, کوئی معیار ہے جس پہ آپ اس آرگومنٹ کو پرکھ سکتے ہیں. آرگومنٹس پرکھے نہیں جاتے, ان کو اسیس نہیں کیا جاتا. یہ ہمارے ساتھ میڈیا کے اندر بھی ہے اور ہماری پالیٹکس میں بھی یہی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. جب تک ہم اس کا حل نہیں نکالیں گے بات نہیں ہو پائے گی. بہت شکریہ, پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے.